بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala. And welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 1st of Zilhajjah, which means today marks the day of the anniversary of Aqd of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha with Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Congratulations to all of you. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif, followed by a short ziyarah of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. On behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل المؤمنين والمؤمنات كل المسلمين والمسلمات كل المرحومين والمرحومات قربة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الأعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu islam, whose one of title is Babul Hawa'ij, a door where people comes and ask Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill their desires, and Allah subhanahu wa ta'ala accepts their prayers and fulfill their desires. Today is 1st of Zilhajj, and as the month of Zilhajj starts, and as of course this month is in which all Muslimin and Muslimat, whoever meet the requirements, they are going to perform Hajj. Today marks the day of the anniversary of Aqd Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha with Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salatu wasalam. It has in it so many details, by the way. It was a couple which was the holiest couple. It was the holiest couple of the world, that we don't see anyone else like that. And the story goes like Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam once upon was approached even. They said, Ya Ali, why don't you go to Prophet Muhammad, peace be upon him, and ask him for his beloved daughter? And what was the reason? The reason was because so many companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, they went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they asked him that, do we want to marry with your daughter Fatima to Zahra salamul alaiha? And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam refused them. And there were big names that they came
to ask Prophet Muhammad, peace be upon him, to get married with his daughter. And they were refused. And even they offer a, a big term dowry. And even they offered, so many things. They came to introduce that how much we have, our efforts, our belongings, our wealth, and whatsoever. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always would refuse. And what would be the answer of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He would say, the matter of the marriage of my daughter Fatima Zahra salamu alayha is in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. He will have to decide. Whenever He will give me green signal, I will say okay. And then, after the refusal of so many companions, some companions, they went to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, and they said, we believe that Prophet is waiting for you, because he has refused so many people. And if you go, he might accept it. And then Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi prepared himself, and he went to Prophet Muhammad, peace be upon him. And that day Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in the house of Bibi Salma salamullah alayha. When Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi knocked at the door, before even Bibi Salama, will open the door, and she asked, who are you? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, I know who is he. Open the door. He is the beloved one of Allah subhanahu wa ta'ala and his last messenger, which means Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad, peace be upon him. And then door was opened, and he came in, and he was sitting, and he was feeling shy. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, I assume that you have come for something. You want to ask for something. You want something. And then Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi started to, introduce himself, his efforts, his sacrificed about Islam, his mujahidat, that whatever he has done, and he was, always ready to sacrifice for the betterment of Islam, for the improvement of Islam. And وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. And when he introduced, and then he said, Ya Rasulullah, you know me very well. You raised me. You are like my father to me. You have done, the job of a parents for me. And you took from my father and mother to me, and you raised me. You know me well. Now I'm young and I want to get married. So I have come to ask you about, your daughter Fatima Zahra salam. It happened in 2nd of Hijrah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while he was so happy to hear that, he said, let me go and ask my daughter Fatima. See, that is the protocol, by the way. That was the protocol set by Prophet Muhammad, peace be upon him. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he went to Lady Fatima Zahra salam alayha. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi to Lady Fatima Zahra salam alayha. Of course, he added things about Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi, that who is he, his characteristics, his knowledge, his efforts, his sacrifices, his bravery, and his services towards Islam, towards the improvement of Islam, towards spreading of Islam. And and when it happened, Lady Fatima Zahra salam didn't say anything. He just put his head down. And that's where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that while over here, while she is silent, that means that she is okay with it. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam announced that I'm going to give my daughter to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So first of all, we have to see what was the procedure and process. Procedure and process, the marriage of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam has happened into 2 steps. First was Aqd, and then was the marriage, which is called wedding. So that means Awwal of Zil Hajj is not the day of the wedding of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. If really we want to
exactly follow the footsteps of Aimma alayhi salatu wasalam, especially Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and Lady Fatima Zahra salam, we should do this. First is Aqd, and then after a little bit of distance should be wedding ceremony. And of course, we see that also we know it has been quoted by Prophet Muhammad, peace be upon him, that for my daughter, Lady Fatima Zahra salam, and it has been quoted by Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam too, that no one was equal to Lady Fatima Zahra except Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. If we want to see the kuf. And then started the preparation of the wedding. And in that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, when Prophet was asked, replied that I have few things only. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that sword, horse or camel, of course, you need your sword, Islam needs, so you can't sell that one. It is the necessity, but the shield, you don't need it. And then that shield was sold, and with that money, the jahaziyah, the dowry, jahaziyah, the necessities of the household was arranged. So I would like to say also one more thing. When we are talking about Aqd Fatima Zahra salam with Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib and the wedding, then we have to see that what have they done. We should try to follow their footsteps. Over here we see that the burden of whatever the necessities of the household is and they need it is not entirely on the father of the girl, but it was bared, which means that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he provided. But what happens today? It's different. Arab culture is different, Persian culture is different, Indo-Pak culture is different. But I believe that what we should do is, we should follow the traditions and the footsteps of Aimma alayhi salatu wasalam. We should not put the whole burden upon the shoulders of the father of a girl side. That's what is the lesson that we have to learn. And there are so many other things that we should learn in order to understand that how they have done. I always say that there are the qualities which we can talk about, and that would be entirely just exclusively for them. Like for example, Aqd of Amir al-Mu'minin was recited twice, at the skies and here on the earth. But of course, whatever was done in skies, it is entirely exclusive just for them. But what happened on the earth, that is a role model for us, an example for us that we have to follow, that footsteps and that example. Let's take a short break and we'll be back shortly, and then we are going to open our phone lines. You can call in and you can present your salam to Abu Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, and also you can congratulate, and also you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abu Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Abu Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين، يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين، يا ليتنا يا كنا معك حسين، يا ليتنا نحكيها بس منو اللي يعرف قدرها، الكلمة خل يقلي أولها ياهو المستعد يصلي عليه وبالسهام يطيح، عليه وبالسهام هالكلمة دون المعرفة صاحبها ريشة بعاصفة
صفة وعند الوفا كلام، ياهو اللي نفسه موطنة ويبادل بيوت الهنا بخيام، ويبادل بيوت الهنا بخيام. هاي فكر بيها من تحجيها، يا ليتنا وين ياهو اللي يطلع بعياله للصحراء الجتالة، ويرضى يعطشون أطفاله لعيون حسين. قولها لعيون هاي تتحمل، هاي ما عندك ماي وابنك عطشان، هم تقبل تنطي وليدك للخيل وقلبه يريدك، وتنزل وتلمه بإيدك من التربان، من التربان. يا ليتنا يا ليتنا كنا معك حسين، يا ليتنا إيه. يا ليتنا يا ليتنا حسين حبيبي، إيه يا ليتنا يا إيه كنا معك، يا ليتنا اسأل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. It's an opportunity given to us by Allah subhanahu wa ta'ala that I have another program today, very special episode, because today is 1st of Zilhajj, and today is the anniversary of Lady Fatima Zahra Salamul Alayha and Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam's aqd. So we are here and our phone lines are open. You can call in and you can present your salam and you can congratulate Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور ناظرین و ناظرات، آج یکم ذی الحج ہیں اور آج کا دن عقد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور بہت ہی خصوصی دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، بہت ہی اسپیشل ڈے ہے آج کا دن، اور ہم کانگریچولیشن یعنی مبارکباد پیش کرتے ہیں مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ان کا آج کے دن عقد ہوا تھا۔ اور بائی دا وے جب ہم بات کرتے ہیں شادی کی، تو جو شادی ہے یہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ 2-3 سٹیپس کے اندر ہوئی ہے، جس میں سب سے پہلے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خواستگاری کے لیے آئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ خواستگاری کا مطلب جیسے رشتہ مانگنے جانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے اصحاب آئے اور انہوں نے آ کر اپنے ایسٹس بتائے، اپنی کوالٹیز بیان کی اور اپنا تعارف کروایا اور بڑی بڑی آفرز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا رشتہ مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو انکار کیا اور ایک ہی جواب تھا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا اختیار اللہ رب العزت کو ہے، جب خدا کی طرف سے اشارہ ملے گا میں ہاں کر دوں گا۔ تو اصحاب جاتے تھے اور جا کر رشتہ مانگتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے تھے۔ اب جا کر انہی میں سے اور بعض روایت کے مطابق ایک صحابی ہیں اور انہوں نے جا کر مولا کائنات علی بن ابی طالب سے، جبکہ وہ باغ میں کام کر رہے تھے
کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور جا کر کہا کہ یا علی آپ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہی ہو رہا ہے کہ رسول اللہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو بھی جاتا رشتہ لے کر ہر کسی کو انکار کرتے ہیں، اور یہی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کا اختیار میرے رب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لیکن لگ رہا کہ وہ آپ کے انتظار میں۔ اچھا ذرا محترم، میں ایک بات کی طرف جو ہے نا وہ یہ ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کی ایک بیٹی تھی، اور آج کے دن اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جانا ضروری ہے کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں رسول خدا کی اور ان کا سٹیٹس ایک ہی تھا، مطلب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں، نہ یہ کہ ان کی طرف نسبت دی ہوئی ہو، تو پھر باقی بیٹیوں کے لیے ایسا پروسیس کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ لیکن بہرحال اب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہیں سے جو ہے نا وہ گئے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور جب مولا کائنات علی بن ابی طالب نے دق الباب کی ہے، دستک دی ہے، اور بی بی ام سلمہ نے پوچھا کون، تو رسول خدا نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ کون ہے، دروازہ کھولیے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ ہیں جس کو اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، یعنی جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو یعنی محبوب خدا و پیغمبر ہے۔ اب یہ تعارف خود بہت بڑی مطلب جو ہے نا ایک سعادت ہے، اور پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جا کر بیٹھتے ہیں اور شرما رہے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ اوبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک نیچرل سی چیز ہے، تو کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، مشکل کشا علی کچھ مانگنے آئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لگتا ہے کچھ مانگنے آئے ہو، خیریت ہے بتائیے؟ تو پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے میرے والدین سے لے کر والدین کی طرح پالا ہے، میں آپ کی آغوش کا پروردہ ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھا ہوں، اور میری مجاہدت میری خدمات اسلام کے لیے، یعنی اپنی کوالٹیز جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، اور پھر کہا کہ اب میں جوان ہو گیا ہوں اور مجھے جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار کیا، اور پھر فرمایا کہ یا علی میں اپنی بیٹی سے جا کر جو ہے نا وہ صلاح کر لوں، اس کی رضامندی پوچھ لوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے معنی میں یوں کہوں گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے جو مولا کائنات نے خواستگاری کی تھی، اس کو جا کر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ بیٹی فاطمہ علی ابن ابی طالب میرا چچا زاد ہے، اور اس کے سوابق جو ہے نا وہ یہ ہیں، اس کی خدمات جو ہے نا وہ یہ ہیں، اس کی صفات جو ہے نا وہ یہ ہیں، اور وہ آپ کے رشتے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کچھ بات نہیں کی، بلکہ سر جھکا کے خاموشی کا اظہار کیا، یعنی خاموشی اختیار کی، اور یہاں پر ایک حجت جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک سکوت جو ہوتا ہے نا، یعنی خاموشی، اس کو بھی یعنی رضایت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی یہاں تو آپ جو ہے نا وہ زبان سے بات کیجئے، یہاں جو ہوتا ہے وہ سر ہلا دیجئے، اور یہاں آپ کا سکوت جو ہوتا ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ راضی ہیں۔ تو یہ بھی ایک سٹیج ہے کہ جہاں پر خاموشی جو ہے نا اس کا مطلب، یعنی اگر آپ کو اعتراض ہو تو آپ نہ کہہ دیں، اور اگر آپ نے نہ نہیں کہا تو اس کا مطلب آپ راضی ہیں۔ We have another caller with us. We have a caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج کے دن آپ کو بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، اور آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ العزیز، بہت زیادہ۔ جی خیر مبارک۔ جی میں نے اسلام پیش کرنا اسد ہے۔ اللہ بسم اللہ ایامکم۔ جی میری الرحمن بہن بسم اللہ الرحیم۔ جی السلام علیکم یا ابا عباس، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا افضل الشہداء، السلام یا حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج در ابو الفضل العباس علیہ السلام سے کھڑا ہو کر دعا گو ہوں کہ پروردگار مولا عباس باب الحوائج علیہ السلام کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جی میری بہن جی, آمین. بہت بہت شکریہ جی, جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. تھینک یو ویری مچ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں اسد اللہ ایامکم. آج کا مبارک دن, اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے اور بچیاں جو دم بخت ہیں اور جو مطلب رشتے کی تلاش میں ہیں, جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور جو تلاش کر رہے ہیں, آج کے دن دعا کرنی چاہیے انہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روز عقد کے صدقہ میں پروردگار ان تمام تر بچیوں اور بچوں کو جو ہے نا وہ اچھے رشتے نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. We have another call with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, سید وقار حسین کراچی پاکستان سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا شہنشاہ غازی عباس کو سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. السلام علیکم یا عباد اللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم فاطمہ الزہرا سے مولانا شہنشاہ غازی عباس علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ہم آپ سے بڑے مشکور ہیں. محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. آپ کے فضل سے میں سب بچوں کو مجھے زندگی عطا فرمائی. ہمارے کار ایکسیڈنٹ میں ہم بچ گئے. ہم سب آپ کا شکر گزار ہیں. محمد و آل محمد کے صدقے سے آپ کے بادشاہوں میں حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا شکریہ اور شکرانہ وہیں آ کے ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا صاحب ہماری آپ یہاں موجود ہیں, ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا, ہمارے بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے, محمد و آل محمد کے صدقے میں. اور یہ جو آپ کا پروگرام جاری ساری رہے, قیامت جاری رہے, جب امام زمانہ کا ظہور ہو اس میں آپ بھی اسی وقت وہیں سے یہاں پروگرام کریں. ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ جو آپ ہمیں سہولت میسر کر رہے ہیں نا, اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ انتہائی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم روز سوچتے ہیں کہ آپ کب آ رہے ہیں اور کب پروگرام کریں گے. تمام معاملات کی جملہ حاجات کا پورا فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے سے آپ کو بھی خوش و خرم رکھے, آپ کی اولاد کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے سارے خانوادے کو زندگی صحت و سلام کی عطا فرمائے. محمد و آل میرا بچوں کا, میری بیوی کا, میری بہنوں کا, ہم سب کا سلام قبول فرمائیں. اور محمد و آل محمد کے صدقے سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائیں اور ہم آپ بادشاہوں کے دربار میں آپ تین پہ پہنچے گی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب السلام علیکم العالمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر مولا علی مدد. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے, اور بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. یہ توفیق الہی ہے. پروردگار خدا کرے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے. خدا کرے کہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور ہو, اور پروردگار ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کے یار و انصار میں سے ہمیں قرار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو زین محترم, آ چکے وی ہیو another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں فائزہ وقار بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بسم اللہ. جی وعلیکم آپ السلام. کو اور آپ کے تمام ٹیم کو اور تمام مومنین و مومنات کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہے. خیر مبارک. بہت بہت شکریہ. مولا عباس کے خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. جی بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم فضل عباس ابن امیر المومنین میں لیتنی کنتم آکم فافوزہ فوزن عظیمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کے اس پروگرام کا بہت بہت شکریہ. اس سے ہماری رگوں میں جو ہے نا خون دوڑا دیتا ہے اور وہ گرمی ہمارے اندر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے. جو ہم ایک سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں وہی چیزیں سب سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ وہی کونا ہے, یہ وہی جگہ پر ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم ہر سال بس تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے پہنچ سکیں. مولا ہم سب کے کمات مقدسہ کی حفاظت فرمائے اور ہم جناب سیدہ زینب کے بھی زیارت سے بار بار مشرف ہوں, کیونکہ جب وہاں جایا کرتے تھے تو عراق میں آنا مشکل تھا, اور اب عراق جاتے ہیں تو وہاں جانا مشکل ہے. مولا ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ راستے کھول دے, اور ایران جانے کے لیے بھی بہت دل تڑپتا ہے. بس مولا ہمارے جو ہے ہمیں اس چیز سے مستفید فرمائے وہاں کی بھی زیارت کر سکیں.
اور جو کچھ ہے ہماری زندگیوں میں ورنہ وہ سب ان کی وجہ سے ہی ہے، بے ورنہ شک، ہماری زندگیاں بے رنگ ہوتی. ایک بے شک، در ایک آسرا جو ہم ہر وقت ہمیں ذہن میں ایک ہمارے لیے ایک مضبوطی پیدا کرتا ہے نا، وہ یہی در ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بے تو شک، بے بس شک. سب کے لیے دعا اور سب کی مشکلاتوں کو دور کرے پروردگار. اب الہی سمجھ نہیں آتا تو انسان کیا کہے، بس ہمارا سلام مولا کی خدمت میں پہنچا دیجیے گا، ہمارے پاس انشاءاللہ، خدمت میں پہنچا دیجیے گا. اور میرے انشاءاللہ. مولا حسین کو بھی السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں جزاک کا اللہ آنا اور ہمارے اللہ لیے بڑی یسلمک. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یقیناً اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو زیارات پر آ چکے ہوئے ہیں وہ ان فیلنگز کو فیل کر سکیں کہ جیسے وہ خود حرم مولا میں ہیں اور اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. اور جو نہیں آ سکے ابھی تک، پروردگار ان کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے سے، کونے و کنار سے، یہاں پر اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. اور یقیناً ہمارا یقین ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے صدقے سے دعاؤں کو پیش کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد کی سٹوری، اور اس کے بعد چونکہ آج مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں یہاں پر ہوں، تو مولا عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنین کے ساتھ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ، وہ بھی بڑی خوبصورت سٹوری ہے. اور اس کی بھی جزیات جو ہے نا، یعنی واقعاً ہمیں ان کی جزیات کو پڑھنا چاہیے، اس کا انالیسس کرنا چاہیے، اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے، اور پھر اسے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں بارہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. ان جیسوں سے بننے سے مراد یہ کہ یہ ان کا اپنا مقام ہے، اپنا کردار ہے، اپنی شخصیت ہے، لیکن ان کا جو لبادہ بشریت کے اندر کردار ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی کریں. یعنی ہماری خوشیاں ایسی ہی ہونی چاہیے، ہماری شادیاں ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ خواستگاری کا پروسیس ہے، جس کے اندر عقد ہے، جس کے اندر شادی ہے. اور بالخصوص میں اس بات کی طرف ضرور اشارہ کروں گا کہ جہیز کے حوالے سے یہاں پر مولا کائنات علی بن ابی طالب اپنی زرہ بیچ کر جو پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس سے جہیز تہیا کیا جاتا ہے. آڈیشنلی رسول خدا نے اپنی جیب سے بھی ڈالا ہوگا، لیکن بیسک کہاں سے آیا ہے؟ بیسکلی جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب، یعنی دلہا کی طرف سے، یعنی داماد کی طرف سے، یعنی لڑکے کی طرف سے. اور ظاہر ہے جو ہمارے یہاں ہندوانہ رسم و رواج ہے کہ جس میں سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ لڑکی والوں پر ڈال دیا جاتا ہے، ہم شیعیان حیدر کرار کو کم از کم چاہیے کہ تھوڑا اس پر نظر ثانی کریں. اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا ہمارا یہ کلچر ہے، ٹھیک ہے کلچر ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں چاہیے کہ ہم حتیٰ جو کلچر ہے وہ بھی ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنائیں. ہم کلچر کو فالو نہیں کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ ہمیں فالو کریں. اور عزیزان محترم، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں کے حساب سے، تو پھر آج یورپ امریکہ کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کے مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس کلچر کے مطابق جو ہے نا وہ جائیں گے. مجبوری بھی ہے، یعنی بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر حرمت کی حد تک معاملات چلے جاتے ہیں، تو ہم ان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میں جہاں کہیں پر بھی ہوں گا، میں سوسائٹی کا تابع نہیں ہوں، میں اسلام کا تابع ہوں، ائمہ علیہ السلام کا مطیع معذر فرما بردار ہوں. مجھے ان کے کردار کو لے کر چلنا ہے. انسانیت اور بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے ان کا کردار ہمارے لیے رول ماڈل اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی میں نجات بھی ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرقا. تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام
رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو روگردانی کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار انہوں نے پیش کیا ہوا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اور اپنے آپ کو اسی کردار کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشعر الہ ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات کی طرف جلدی سے اشارہ کرتا چلا جاؤں، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے اور چونکہ اول ذی الحج بھی ہے، ایک مسئلہ میں ہر سال تقریباً اس کی جو ہے نا وضاحت کرتا ہوں اور بعض اوقات لوگ اس کو غلط بھی لے لیتے ہیں۔ قربانی کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے قربانی جو ہے وہ ہر وہ شخص جو حج کرنے گیا ہوا ہے، یعنی جو 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کرے گا اور 10 ذی الحج کو جو ہے وہ مشعر الحرام میں قیام کرنے کے بعد وارد منی ہوگا، اس پر واجب ہے قربانی کرنا۔ اور اگرچہ اس کا بھی الٹرنیٹو یہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہاں پر وہ 3 روزے رکھے گا اور اس کے بعد 10 روزے رکھے گا، وإلا وہ حالت احرام سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ قربانی کرے گا، پھر حلق اور سرورہ کرے گا اور وہ حالت احرام سے باہر آ جائے گا، اور پھر باقی اعمال۔ اچھا، لیکن جو شخص حج کر چکا ہوا ہے یا اس نے حج نہیں کیا ہوا ہے، اب وہ اپنے ملک میں ہے، تو فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے یا ہمارے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ قربانی حاجی پر واجب ہے جو حج کرنے گیا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کی شرائط کیا ہے کہ یا وہ قربانی کرے اور یا وہ 10 روزے رکھے گا، جس میں سے 3 وہاں پر رکھے، 7 گھر میں آ کے رکھ لے۔ یہ حکم شرعی ہے اور اس کو سب مانتے ہیں۔ لیکن اب ڈسپیوٹ کہاں پر ہے کہ کیا میں اپنے گھر میں امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، یورپ میں ہوں، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، اور میں اگرچہ حج کر چکا ہوں اور یہاں ابھی تک حج نہیں کیا ہوا، تو کیا مجھ پر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کسی بھی دن قربانی واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب قربانی مجھ پر واجب ہی نہیں ہے غیر حج، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو میں جانور کا انتخاب کر رہا ہوں اس کے اندر بھی وہ جو واجب شرائط ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ جب میں نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے منی کے اندر انتخاب کرنا ہے، اس کی شرائط ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ جو واجب قربانی ہے اس کے لیے جو شرائط ہے وہ بھی واجب ہیں، وہ بھی ضروری ہیں۔ لیکن اب وہی قربانی اگر میں مستحب کی نیت سے دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر منی اور حاجی نہیں ہوں انجام دے رہا ہوں، تو وہ بذات خود مستحب ہے۔ تو پھر مجھے یہاں پر ان شرائط کو فالو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اب اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جن سوسائٹیز میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو اس معاشرے کے حساب سے مطلب کچھ چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں کہ جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو افورڈ کر سکتا ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ واجب کے طور پر کرے گا۔ اور پھر ظاہر ہے اگر قربانی کرنی ہے تو پھر جو شرائط وجوب ہیں، یعنی جو اس کی شرائط ہیں کہ کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، وہ بھی واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ پر 10 ذی الحج کو اگر آپ منی میں حج کرنے نہیں گئے ہوئے، حالت احرام میں نہیں ہے، تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے تو کیجئے، تو وہ شرائط واجب نہیں ہے، تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے کہ آپ جانور کا انتخاب کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس ہو کر تاکہ آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکیں۔ تو یہ بہرحال بھی ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ضروری تھا، میں نے کہا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں ریمائنڈ کروا دوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اور 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں تمام تر مومن اور مومنات کے لیے، مسلمین اور مسلمات کے لیے، مرحومین اور مرحومات کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا پروردگار، یا خالق کبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا حکیم، یا اللہ، ہماری آج کی اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ المقبول و منظور فرما۔ پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار، انہیں بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرما۔ پروردگار، جو مقروض ہیں انہیں اپنی جناب سے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ مسافروں کا سفر بے خطر فرما۔ پروردگار، ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما۔ ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرما۔ پروردگار، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، یا خالق کبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا حکیم، یا اللہ، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ جو جائز شرعی حاجات ہمارے دلوں میں موجود ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اسلام اور مسلمین کو، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دنیا میں امن و امان کا بول بالا فرما۔ پروردگار، مجتہدین عظام، علماء کرام، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار، جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، میرے مالک و خالق، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کا سفر بے خطر فرما۔ ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کی زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again, end of the month, we are going to be in your service from the holy shrines of Imam Hussain and Abu Fadl al-Abbas. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you next program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.